अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम आज हुकूमत की वो जो जिंगोइज्म है उस पर प्रोग्राम करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लेकिन एक चीज जरा थोड़ा सा तमीज़ बांध लूं कि हुआ क्या है अब तक, कहां खराबियां हुई हैं, कहां चीजें किसी का ख्याल है ठीक है या गलत है। एक बात तो तय है कि इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होना था, क्योंकि मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने जो ये फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले तो क्या मुकालमा हुआ उनका फैसल चौधरी साहब के साथ, जरा आप खुद ही सुन लें। सर क्या इलेक्शन फिर भी नहीं होना, इलेक्शन तू ना कर, तेरे सुने सारा नु घर कर इलेक्शन कोई नहीं होना, इलेक्शन हो सी वोटर पर्सन तू जितने हैं मैं जितना अल्लाह को पता है। और ये इसलिए कहा था क्योंकि ये तो बहुत स्मॉल फ्राई है मुस्लिम लीग नून के, ये तो डिसीजन मेकिंग में भी नहीं है। लेकिन अगर उनको भी पता था कि इलेक्शन पर अमल नहीं होना या फैसले पर अमल नहीं होना, इसका मतलब ये बात तो पहले से तय हो गई थी और बार बार इस तरह के इशारे आ रहे थे कि ये अमल इन चीजों पर नहीं होना। बहरहाल फैक्ट्स केस के ये हैं कि पिछले 4 से 6 महीने से ये मामला चल रहा है। सियासत अपनी जगह, ये याद रखिएगा, सियासतदान की गुफ्तगू सुन के कभी ये ना सोचें कि जो बात वो कह रहे हैं वो बिल्कुल आईन कानून और हर चीज ज़ाब्ते के मुताबिक है। उन्होंने अपने मफाद के मुताबिक, कोई भी सियासतदान हो, हर चीज को स्पिन भी देनी है, हर चीज को अपने मफाद के मुताबिक लेकर भी चलना है। लेकिन जब से ये मामला शुरू हुआ है, चंद खराबियां हैं, चंद चीजें जो हमने देखी। जैसे मैंने कहा कि सियासतदानों पे आते हैं, कारा साहब बैठे हैं, वो बताएंगे कि सियासतदान क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। 63A की इंटरप्रिटेशन शायद गलत थी, क्योंकि आइन मेंबरान को वोट का हक देता है। ये वो लोग हैं जो पंजाब असेंबली में तहरीके इंसाफ के साथ थे। आप ये बात जरूर कहेंगे कि इनको खरीदा गया, पैसे चले, नोट चले, पाकिस्तान में छांगा मांगा की सियासत भी रही है, सवाद की सियासत भी रही है। बहरहाल 63A के फैसले ने, जैसे बार बार कहा जा रहा है, इसकी बुनियाद रखी। नहीं होना चाहिए था। जाहिर है वो वोट का हक देता है एक मेंबर को कि वो किसी के हक में अपना वोट डाले। यहां कहा गया कि वो वोट ही काउंट नहीं होगा, काउंट होगा, जाहिर है कोई खराबी होगी तो उससे आगे चला जाएगा। इस फुल कोर्ट बना देते हो तो कोई फर्क नहीं था, क्या हो जाएगा। 13 जज हैं, 15 जज हैं, लेट देम डिसाइड। बजाय इसके कि ये मामला हो, अगर नहीं भी बना तब भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बन भी जाता तो कोई हर्ज नहीं था। इस वक्त भी मैं अब कायरा साहब को बताऊंगा कि जो काउंटिंग हो रही है, 9 जजेस का माइंड तो हमारे सामने है। 9 में से 5 का ख्याल है इलेक्शन होने चाहिए, 4 ये नहीं कहते कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होने। उनका ख्याल था कि हाई कोर्ट्स में मामलात हैं, सो मोटो नहीं बनता। खैर नहीं, ये एक और 184(3) कैसे इस्तेमाल होनी चाहिए, किस वक्त करनी चाहिए, ये सारे वो मसाइल हैं जिनको हल करना अब जरूरी होता जा रहा है। लेकिन एक बात तय है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन लाजिम है। ये इसलिए भी तय है कायरा साहब क्योंकि ये फैसला सिर्फ इस कोर्ट ने नहीं दिया, यही फैसला पंजाब हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट दे चुका है। आखिरी जुमला उनका कि टू इंश्योर दैट द इलेक्शंस आर हेल्ड नो लेटर देन 90 days एज पर द मैंडेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपील में था, इस वजह से उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर लाजिम होने चाहिए। सियासतदान अपनी जगह, जाहिर है उनका अपना है। मैं जिस तरह कहता कि सियासी बयानबाजी अपनी जगह कैसी होती है, अगर आप इजाजत दें मैं आप ही के बयान, अगर आज इमरान खान की गवर्नमेंट होती होना था, ये हुआ भी है, ये मैं आप ही के बयान आपको सुना रहा हूं जो आपकी हुकूमत। अगर इमरान खान खड़े होकर कहता मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता, तो आप लोगों ने यह कहना था जो उस वक्त कहा जा रहा था। अदालत ने ये फैसला सुना दिया है, आपका कप्तान भाग रहा है। जब फैसला उनकी मर्जी के मुताबिक ना आया तो जो अल्फाज इमरान नियाजी ने कहे वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप हुक्मदूरी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तौहीन न करें, इस मुल्क को एक रियासत रहने दें, ये जंगल लॉ नहीं है। और ये बहुत लंबी तारीफ, मैं बहुत सारे कुछ सुना सकता हूं, हमने अभी तो वक्त की कमी की वजह से इतने सारे सुनाए। अगर कहा जाता अदालत के बारे में 2 जज, बेंच फिक्सिंग, ये रल गए हैं सारे, तो ये इस किस्म के बयान सुनने को मिलते। बेंच फिक्सिंग हो रही है या नहीं हो रही? जस्टिस इज्जत माब उमर अता बंदियाल साहब, सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? ये अदलिया और इदारों पे भी हमले कर रहा है। इदारे पे जो खतरनाक हमले किए उनको सियासत में घसीट रहे अदलिया को। इमरान नियाजी अपने जत्थों के जरिए इदारों पर हमले करके लोगों के साथ हमला आवर है अदालत के ऊपर।
یہ سب سننے کو ملنا تھا. کائرہ صاحب آخری دو جو میرے فیوریٹ ہیں پرسنل, یہ فیشسٹ ہے اور اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, وہ بھی سننا. آرٹیکل 6 لگے گا. آرٹیکل 6 کے مقدمہ, آرٹیکل 6 کا ان پہ مقدمہ چلائیں گے. آرٹیکل 6 آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی ہے. آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہے. ان پر آرٹیکل 6 ہی لگے گی. اور فیشسٹ تو ہونا ہی چاہیے تھا. اس کے عمران خان فیشسٹ حکومت فیشزم کی بھی لمٹس کراس کر چکے. فاشزم کی انتہا ہے. فاشزم, یہ جو فاشزم ہے یہ جمہوریت, فاشزم, ڈکٹیٹرشپ مختلف اقسام ہے. فاشسٹ کا, ظالم کا, یہ پاکستان کا ہٹلر ہے. یہ بھی ہونا تھا کائرہ صاحب, یہ بھی ہماری, کیونکہ پالیٹکس, بٹ پالیٹکس میں مزہ یہ ہے کہ اگر رولز بدل جائیں تو تب بھی یہی ہوگا, صرف شکلیں بدل جائیں گی, بیان بازی نہیں بدلے گی. سب سے پہلے کائرہ صاحب اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کاشف عباسی, یہ ایسے ہی ہے. آپ کے پاس تو یہ پریولیج ہے نا, کیونکہ آپ کے پاس پورا اسٹوڈیو ہے, آپ اینکر ہیں. جو پریولیج آپ کے پاس میرے پاس اپنی جگہ ہے, میں اس کا بھرپور استعمال کرتا ہوں. آپ کا اپنا ایک پریولیج ہے, آپ نے پوری ایک ٹیم کے ساتھ اس میں چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے نکالیں. مجھے نہیں پتا کس نے کب کہا, کیونکہ آپ نے اپنی مرضی کے تراشے نکال لیے ہیں. اور آپ کا یہ حق ہے کہ آپ عمران خان کا کیس پلیڈ کرو, آپ کسی اور کا کیس پلیڈ کرو, آپ ایئر بھائی ہو, آپ کا حق ہے. آپ کا بھی میرا بھی حق ہے, میں اس کو کیس پلیڈ کریں, آپ صفائی کریں, آپ کا حق ہے. میں ہمیشہ آپ کو رائٹ, ہمارا رائٹ ہے سر. میرا تو آپ نے کھول دیا نا سارا کچھ. نہیں, میں نے کیا کہا, آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ دیکھیں نا تھوڑا سا. اچھا دیکھیں, اس فورم اور اس فورم میں فرق کیا ہے پتا ہے؟ اس فورم میں آپ بولتے ہیں کوئی آگے سے کچھ نہیں کہتا, اس فورم میں میں تو خاموش رہنے والا نہیں ہوں بھائی, میں تو وہاں بھی خاموش نہیں ہوتا. نہیں, آج آپ نے بڑے, میں اتنا خوش ہوا کائرہ صاحب, آپ جو ڈیسک بجا رہے تھے پیچھے, دل خوش ہو گیا, میرا بھائی پارلیمنٹ ہاؤس میں آ گیا. کاشف عباسی صاحب, وہ ادھر جج جو ہیں وہ ہمارے وکیل کو نہیں بولنے دیتے, ادھر کاشف عباسی ہمیں نہیں بولنے دیتا, تو وہاں مقدمہ کیوں سنتے ہو یا پروگرام کیوں کرتے ہو؟ تو بھائی بات سنو نا, آپ نے مقدمہ, آپ نے پورے 10 منٹ لگائے. راجہ صاحب نہیں ہے, وہ بھی ہمارے ہیں, یاد رکھنا. میری گزارش صاحب, راجہ صاحب ہمارے, پتہ نا آپ کو, راجہ پرویز اشرف صاحب پٹھاری ہے. میری صرف ایک گزارش ہے کہ آپ نے اگر پروگرام کرنا ہے تو اس کے اوپر آپ کا میٹرو تو آ گیا. اب جتنی آپ نے دیکھا نا, ایک بڑا سمپل سوال ہے, میں ہمیشہ اپنے سارے اینکر دوستوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کا کام سوال کرنا ہے. نہیں, آپ غلط کہتے ہیں نا. اچھا, کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو تھوڑی کہا کہ آپ تو اسمبلی میں تقریر کرتے تو آپ کا کام یہ ہے, آپ غلط کریں ٹھیک کریں, ہم اس کے اوپر یہ بتاتے ہیں کہ آپ ٹھیک کیا کریں. المیہ یہ ہے کہ ابھی میری آپ نے پوری بات سنی نہیں اور آپ نے کاٹ کے اپنا شروع کر دیا. یہ کام سیاستدانوں کا ہے, اینکر کا یا صحافی کا مطلب نیریٹو دینا نہیں ہوتا, اس نے سوال کھڑا کرنا ہوتا. ٹھیک ہے, میں اس رنگ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک, سوال ہی کرنا ہے نا آپ نے, اس کی بنیاد ہم کسی طرح بھی بنا سکتے ہیں. سوال ہی کرنا ہے نا. ٹھیک, آپ نے سوال کا جواب لینا ہے نا, مجھ سے یا کسی اور سے, تو پھر سوال کرو نا, یا تقریر تو نہ کرو نا. تو میری گزارش یہ ہے کہ پھر مجھے بولنے دو. یہ نہیں, یہ بڑا ہنر ہے آپ کے پاس, مجھے پتا ہے کہ بندے کو گفتگو سے ایسے بگا دینا, یہ مناسب. میں تو کہہ رہا ہوں ٹائم پوائنٹ پہ آ جائے. آپ نے خود سارا یہ جو کچھ کیا, جتنا چاہیں کہ چلتے رہے گا, آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا. گزارش یہ ہے, اس وقت میڈیا کے اندر جو ڈیبیٹ ہے, یہ پاکستان کے اندر جو ڈیبیٹ ہے, بلا شبہ اس کے دو پہلو ہیں. ایک ہمارا ماضی ہے, ماضی میں میری قیادت سے, مجھ سے, باقی قیادتوں سے, باقی جماعتوں سے, باقی لوگوں سے بھی غلطیاں ہوئیں, یہ اس وقت کے اوپینینز ہم نے دیے, اور ہم اس سے بھی زیادہ سخت باتیں کہتے رہے, ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے. یہ تو عمران خان کے بارے میں کہی گئی ہے نا, اس کے سخت باتیں ہم نے ایک دوسرے سے کہی, اور ہم نے کبھی اس سے انکار تو نہیں کیا. تو ہم نے کب یہ کلیم کیا کہ ہم وہ, آپ جیسے عقل مند لوگ ہیں, آپ جیسے ذہین فتین ہیں, کہ ہم سے کبھی غلطی ہوئی ہی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں غلطیاں ہوئیں, اور ان غلطیوں سے سیکھنا ہی انسانی کام ہے. فرشتوں کا کام ہے نا, ان سے غلطیاں نہیں ہوتی, وہ سیکھتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. سو عرض یہ ہے, ہم تو فرشتے نہیں ہیں بھائی. یہاں پہ اس وقت جو مقدمہ ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے جو پی ٹی آئی کا اور آپ کا ہے. بالکل نہیں, اچھا ہاں ٹھیک ہے, کہہ لیں اس طرح کہہ لیں. اور ایک نقطہ نظر وہ ہے جو حکومت کا, یعنی میرا, آپ کا اور جیو کا ہے. یہ آپ کا, اور بہت سارے دوسرے میڈیا سے, یہ آپ کا ہے. آپ جیو سے, آپ کا باعث, آپ جیو کا کہہ لیں. اور بھی بہت سارے ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں, مان لیں. آپ یار, آپ جس کا 10 کا نام لیں, مجھے اعتراض نہیں ہے. ٹھیک, مجھے کسی سے دیکھیں نا, میں, آپ جیو کا کہیں, آپ کسی ABCD 10 چینلوں کا نام لیں, آپ کا اپنا مخالفتیں ہیں, کریں.
حالانکہ سیاست کی مخالفتیں تو سمجھ آتی ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی، لیکن پھر بھی آپ کا حق ہے. سارے میرے دوست ہیں. نہیں پھر بھی دیکھیں سارے دوست ہیں، اینکر دوست ہیں نا، ٹھیک ہے، اپنے مالکوں کے اپنے رول ہیں. میرا مالک بھی دوست ہے. چھوڑو یار، میں اس بحث پہ جا نہیں رہا. جا رہے ہیں پھر نہیں جا رہے. نہیں یار، آپ چھپتے بھی نہیں. آپ جدھر مجھے لے جاؤ گے میں چلتا جاؤں گا. آگے آؤ نا سر، فیصلہ پہ عمل کرنا کہ نہیں کرنا. آپ مجھے بولنے دو گے تو کریں گے نا. آپ نے جتنا انٹرو دیا، جب تک اس پہ بات نہیں کروں گا سوال کا جواب نہیں دوں گا. انٹرو سر میں نے کیا کہا انٹرو میں؟ آپ چلیں، آپ اور ٹائم لے لیجیے گا. میں نے کہا کہ یہ غلط ہوا، یہ ٹھیک ہوا. اگر سیاستدان اپنی مرضی سے پوزیشن بناتے ہیں ایشو کی بنیاد پر، اگر عمران خان آپ کی جگہ ہوتا تو یہ ہو رہا ہوتا. کاشف عباسی صاحب، سیاستدان صرف سیاست کے اپنے مفاد کے تحت فیصلے نہیں بناتے. ہاں یہ بات درست ہے کہ ہر بندے کا اپنے انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. کیا وکلا عدالت کے اندر جب جاتے ہیں تو وہ وہاں پہ اپنا اپنا مقدمہ پیش نہیں کرتے؟ کئی ایشوز، ایک ہی ایشو کے اوپر ڈفرینٹ مقدموں میں وہ انٹرپریٹیشن ڈفرینٹ کر رہے ہوتے ہیں قانون کی. کبھی اس کے اوپر اعتراض تو نہیں ہوا. یہ ایک طریقہ کار ہے نا آرگومنٹ بلڈ کرنے کا. سیاستدان حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے رائے دیتا ہے. ایک فیصلہ وہ تھا جو عمران خان یا اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر نے اور اسمبلی کو اس نے جو نو کانفیڈنس غلط فیصلہ کیا. ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے اچھا کیا. اس نے جو فیصلہ کیا وہ، اور اس کے بعد جو فوری طور پہ اسمبلی توڑی گئی وہ، اور اس کے بعد جو صدر نے اس کو انڈوز کیا، اس کے بعد عدالت نے اس کو فوری طور پہ نل اینڈ وائڈ کیا، اس کے خلاف 100 موٹو لیا. اس پہ عدالت نے بھی فرمایا کہ جناب اگر ہم نے وہ کیا تھا تو ٹھیک کیا تھا تو پھر وہ بھی غلط ہوگا. تو یہ کیا ہوا کہ یہ تو ہم پہ احسان کیا پھر عدالت نے نا، کہ انہوں نے جناب اس حکومت کو، عمران خان نے جو غلط فیصلہ کیا تھا. سر دیکھیں ہم بہت لمبی بات کر رہے ہیں نا. 90 دن کے بعد الیکشن ہو سکتا، 90 دن کے اندر لازم نہیں ہے الیکشن ہونا. تو 90 دن تو گزر گئے. 90 دن میں اندر تو الیکشن نہیں ہو رہا، ابھی نہیں ہو رہا. سو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہو تو کوئی فرق نہیں. نہ ہونا میں نہیں کہہ رہا، میں تو آپ کے اس نیریٹو کو جس کے اوپر آپ، میرا نیریٹو نہیں، اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا کا نیریٹو ہے. میرا نہیں، میرے سامنے کاشف عباسی بیٹھا ہے. چلو میرے سامنے کس کا نیریٹو ہے؟ نو لیٹر دین 90 days اینڈ ود ان 90 days. تو میں نے کیا کہا بھائی؟ میں نے تو سمپل اتنا کہا کہ 90 days تو گزر گئے ہیں. کتنا گزرنا جائز ہے؟ ایک دن بھی گزرنا جائز نہیں آپ کے خیال کے؟ بالکل نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ اب مجھے کیا پتا، اب آپ لوگ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کیا کرنا. تمہارا 90 days کا نیریٹو کدھر گیا؟ منترا کدھر گیا؟ کہاں گیا آپ کا؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 91 دن ہو جائے تو بے شک 1191 دن ہو جائے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ نہ میں بالکل نہیں کہہ رہا. میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں کہہ رہا ہوں، میری انٹرپریٹیشن. چلو اپنی انٹرپریٹیشن بتائیں. میرا تو سوال سمپل یہ ہے بھائی کہ 90 دن کے اندر انتخاب ہونا آئین میں لکھا ہے اور ہونے چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو ہے کہ جی 100% 90 دن کے اندر الیکشن نہ ہوا تو آئین شکنی ہو جائے گی، تو پھر تو ہو گئی ہے. اعتزاز صاحب کہتے ہیں آرٹیکل 6، لطیف کھوسا کہتے ہیں آرٹیکل 6. آپ کی پارٹی کے لوگ بھائی کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. چودھری اعتزاز احسن صاحب مقدمے لڑتے ہیں، عدالت میں جاتے ہیں، اسی آئین کا سہارا لیتے ہیں. کچھ مقدمے جیت جاتے ہیں، کچھ ہار جاتے ہیں. کچھ میں ان کی رائے عدالت مان لیتی ہے، کچھ میں نہیں مانتی. کچھ میں ان کی رائے کچھ میں نہیں ہوتی. آپ کے سارے آئینی ماہرین کیوں آپ کے خلاف ہیں؟ کوئی آئینی ماہر خلاف نہیں ہے. جو ہماری بات کرتے ہیں وہ اصل میں آپ کی نظر میں آئینی ماہر نہیں ہے. آپ کی بات کون کرتا ہے؟ یار اس ملک کے اندر جو لا منسٹر ہے وہ بھی آئینی ماہر ہے، وہ بھی بڑا سینئر وکیل ہے. اس نے کہا کہ آرٹیکل 90 دن سے آگے جا سکتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا یہ شکر ہے ایک چیز کی کلیئرٹی آ گئی ہے کہ وہ آپ کے ماہر ہیں، یعنی یہ حکومت آپ کی ہے. آپ یہ نہیں اب کہہ سکتے کہ ہم اس کا حصہ نہیں. کس نے کہا؟ چاند صاحب یہاں پچھلے ہفتے بیٹھ کے کہہ رہے تھے. یار میں سن کے تھک گیا. ہم نہیں جی، یہ تو پی ایم ایل این کی حکومت ہے. کاشف دیکھو، پہلی بات، ابھی آپ نے محسن شاہ نواز کی خبر سنائی، ابھی اب چند صاحب کا کہہ رہے ہو، کل میرا کہو گے. ایک بات یاد رکھنا، میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہاں بیٹھا ہوں. میں اپنی نہیں آپ جماعت کی حیثیت میں. I'm sorry، اگر میں نے جماعت کی حیثیت سے بیٹھنا ہو نا تو اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے. کیا؟ آپ مجھے پہلے ایجنڈا یا اپنے سوال بھیجیں گے، میں اپنی جماعت سے پہلے کلیئرنس لوں گا کہ ان سوالوں کے اوپر میرا یہ موقف ہونا چاہیے. جماعتی موقف اس طرح آتا ہے. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ یہاں ہم اپنے موقف اپنی جماعت کی آراء کے مطابق دے رہے ہوتے ہیں. میرے یہاں کے میں بتاتا ہوں، نہیں بریکنگ نیوز نہیں ہے. قمر زمان کہہ رہا صاحب اپنا ویو دیتے ہیں، جماعت کا نہیں دیتے. نہیں میں اپنی جماعت، آپ نے جہاں پہ اپنا اور جماعت کا علیحدہ کرنا، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مجھے جماعت کا پتہ نہیں ہے. یہ اکثر لوگ یہاں کرتے ہیں. میں آپ کو اپنا ذاتی موقف بتا دیتا ہوں، سمجھانے لگا ہوں. سمجھ لو کہ جماعتوں کے موقف کس طرح لیے جاتے ہیں. جماعت کا موقف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا، مجھے تو نہیں پتا کون سے سوال آپ نے کرنے. میں تو آگے بیٹھا ہوں، آپ نے سوال شروع کر دیے. اب ایک ایسا سوال آ گیا جس کے اوپر میری جماعت کا موقف مجھے علم نہیں ہے تو کہہ دیں نہیں ہے. نہیں میں اپنا ذاتی موقف دے دیتا ہوں، جماعت کا نہیں. میں آپ کو رائے دوں گا. دوسری بات کاشف یہ ہے کہ میں اپنی جماعت کے عمومی موقف سے واقف ہوتا ہوں،
وہ کسی حد تک میں بیان کر دیتا ہوں، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ میری جماعت یہاں کہے ہوئے میرے موقف پہ کھڑی ہوگی. جماعت کا موقف وہ ہوگا جو سی بیان کرے گی. جماعت کا موقف وہ ہو جائے گا بائی اینڈ لارج ہماری لیڈرشپ بیان کرے گی. کیا بلاول صاحب اس حکومت کے ساتھ ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی، یہی تو کہہ کے تھک جاتا ہوں بھائی، کیا پیپلز پارٹی کے وزراء اس حکومت کا حصہ ہیں؟ تو پھر وہ جو آپ کی حکومت کی وہ ہے. یہ بتائیں، بلاول صاحب نے کہا کہ لارجر بینچ نہ بنایا تو مارشل لا کا خطرہ ہے، مارشل لا لگ جائے گا. پاکستان کی ایک ہسٹری ہے کہ جب کنٹراڈکشنز کے نتیجے میں ڈیڈ لاکس کریٹ ہوتے ہیں تو ڈیڈ لاک سے پھر مرضی کے مطابق فیصلے یا مرضی کے مطابق راستے نہیں نکلتے، اس سے پھر چیزیں ڈی ریل بھی ہو جاتی ہیں اور یہ ہوتی رہی. آپ نے آئین فیصلہ کرنا یا آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے ہماری کیا منشا ہے؟ میں ذرا بلاول صاحب والی پہلے بات مکمل کر لوں. تو انہوں نے یہ اس رنگ میں کہا ہے. اتنی سپیڈ آپ کی ہے، میری تو ہے نہیں، میں ذرا نالائق آدمی ہوں، کمزور ہوں. سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جو کہا ہے اس کا تناظر یہ ہے، انہوں نے کوئی ایسے ہوا میں بات نہیں کی، اور یہ بات یقیناً ہے کہ ڈیڈ لاکس ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. میں تو اس لیے کہتا ہوں نا، ڈیموکریسی ڈائلاگ سے چلتی ہے. ہاں، آئین کے مطابق عمل ہونا چاہیے. اب فرمائیے، میں تو کب آئین کے عمل. میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے قاری صاحب، کیا مراد علی شاہ سندھ کی اسمبلی توڑ سکتا؟ توڑ سکتا نہیں توڑ سکتا. کس نے کہا آپ کو؟ جب تک ساری اسمبلیاں اکٹھی نہیں ٹوٹیں گی مراد علی شاہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا آپ کی لاجک کے مطابق. یہ جو آپ فرما رہے ہیں، ورنہ پتہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ وہاں پر ایک اسمبلی آ جائے گی، پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، اس میں دھاندلی ہو جائے گی، ملک میں خون ریزی ہوگی، ہر طرف خون کی ندیاں ہوں گی. آپ نے ایفیکٹولی یہ کہہ دیا ہے، یہ کہہ کر کے الیکشن ایک وقت ہونے چاہیے، کسی چیف منسٹر کے پاس اسمبلی توڑنے کا اختیار نہیں ہے. کاشف عباسی صاحب، آئین، یہ جو کتاب آپ لے کے بیٹھے ہیں جس پہ آپ اور میرا دونوں کا ایمان ہے، انشاءاللہ. آئین قرآن پہ ایمان اور ہے، اس کے اوپر ایمان اور سیاسی ایمان ہے، اس ملک کو چلانے کا ایک نظریہ ہے. سو اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے اسی کے اوپر ہم نے اس ملک کو چلانا ہے. اس میں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑے گا، توڑ سکتا ہے، اور اس کی کوئی کیویٹس نہیں لگائے گئے کہ اس کی کنڈیشنلٹیز ہوں گی، لیکن ہر اختیار بہرحال سرٹن کنڈیشنلٹیز کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کی جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں. اگر وہ استعمال ہوتا ہے تو اس کے اوپر کچھ آبزرویشن بھی آ سکتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے، یہ جو اختیار استعمال کیا پنجاب اسمبلی کے اس وزیر اعلیٰ نے، چودھری پرویز الہی صاحب نے، وہ اسمبلی توڑنے سے پہلے بھی کہتے رہے یہ غلط کیا جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں نہ توڑو، اور اسمبلی توڑنے کے بعد بھی کہتے رہے، اور آپ آج تک کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نہ توڑو، اب سواد لو. سوال یہ کاشف عباسی صاحب، سوال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ اختیار تھا، اس بندے نے اپنا آئینی اختیار اپنی فری ول سے، اپنی ججمنٹ کے ذریعے استعمال کرنا تھا. کیا وہ فیئرلی استعمال ہوا؟ کیا مراد علی شاہ بلاول بھٹو سے، ایک سیکنڈ، کیا مراد علی شاہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، نہیں سر آپ دیکھیں سر، میں نے بہت سارا کام کرنا نا، آپ کی، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، آپ میرے سوال کا جواب دو. میں سوال پوچھ رہا ہوں نا، پہلے میرے سوال کیا مراد علی شاہ، میرے سوال کا جواب دیں. پرویز الہی صاحب نے یہ کہا، کیا پھر انہوں نے اپنا مائنڈ استعمال کیا؟ نہیں، ضروری ہے. ہاں، آپ کا خیال ہے مراد علی شاہ نہ چاہتا ہو بلاول اور زرداری صاحب کہیں کہ توڑ دو اسمبلی، توڑے گا اسی وقت. He will be held responsible. But that is the only. اس کو اختیار دیتا ہے، پھر اس کو یہ چاہیے. نہیں، اگر وہ یہ کہتا ہے، سنو، پھر تو ہر کوشچن آپ کوشچن کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر نیت استعمال کی، آپ نے اس کے اندر موسم دیکھا. Once you tell them اس میں لکھا کہاں ہے؟ بھائی جان یہ نہیں ہے لکھا. کیا میں کیا لکھے کہ آرٹیکل کون سا؟ کیا وہ یار، اس کی آرٹیکل تو سمپل ہے نا، چھوڑو اس کو. میرے سوال کا جواب دو، میرے سوال کا جواب دو. میں نیت کی بات ہی نہیں کر رہا، میں نے کسی کا، میں نیت کی بات نہیں کر رہا. میرا سوال سن لینا، کسی نے یہ سوال پوچھا کہ کیا ٹوٹی ٹھیک تھی، کل کوئی اور اٹھ کے کہے گا پہلے یہ فیصلہ کر لیں بنی ٹھیک تھی کہ نہیں بنی تھی. یہاں سے تو چلتے چلتے آپ پاکستان بنانے کے اوپر چلے جائیں گے. آپ اونچا بولو گے میں بھی بولتا جاؤں گا. سوال یہ ہے کہ میں تو یہ سوال لینڈ دیا کرو بس. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں I will take that luxury. بھائی میرا دونوں کا حق ہے نا، ہم دونوں لڑ بھی سکتے ہیں، لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے، پرے بیٹھ کے چائے پیئیں گے، گپ لگائیں گے. سمپل سوال یہ ہے، Chaudhary Parvez Ali was supposed to apply his own mind. Constitution doesn't say that. It doesn't say that. But he gives. اچھا مجھے یہ بتاؤ، آئین اس کو یہ اختیار نہیں، اس کے اوپر کوئی کنڈیشنل نہیں لگا رہا. نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں لگا، وہ سمری بھیجے گا. میں کہہ رہا ہوں یار، وہ یہ اختیار استعمال کرنے سے پہلے بھی کہہ رہا ہے کہ غلط کر رہے ہو، اور بعد میں بھی کہتا ہے غلط کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آئینی کام کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے الیکشن پھر بھی نہیں دینے.
اور بات وہی ہو رہی ہے. اچھا آپ سارے الیکشن آج بھی نہیں کرا رہے. آپ کو الہام ہو گیا اس نے کیا کہا, اس نے اس وقت کہا تھا. میں تھوڑا خیال ہے میں فون لے کے یار میں تو دساں کہ میری گل کتنی ہوندی ہے انہوں نے کی. کاشف سوال یہی, آپ نے میری بات کی تصدیق انہوں نے کیا کہا تھا, میں پنڈی گیا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. انہوں نے کہا میں پنڈی گیا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کوئی نہیں ہونے. بھائی جان آپ کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. وہی بندہ جس کا یہ اختیار تھا اس نے کہا, میں نے کہا تھا کہ اسمبلیاں نہ توڑو. اس کا مطلب وہ اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتا تھا, اس نے انڈر پریشر اسمبلیاں توڑی ہیں. یہی کہہ رہے ہیں بندوق کے اوپر, یا پھر بھی سائن کیا, پولیٹیکل پریشر تھا نا. بھائی خود کہہ رہا ہے نا, میں تو نہیں کہہ رہا نا. میرے سوال کے جواب میں تو نہیں کہہ رہا, ایٹ ہز اون ول کہہ رہا ہے. آپ کیا سوال کر رہے ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ پوچھ رہا ہوں, جب آئین میرے سامنے ہے, آئین کہتا ہے وہ اسمبلی توڑ سکتا ہے, اسے توڑ دی. توڑ دی, لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مجھ سے غلط توڑوائی گئی. نہیں, وہ کہہ رہا کہا اس نے, جو ریز لائن ہے. He said it's a bad political decision. He is not saying کہ مجھ سے زبردستی توڑوائی گئی. اس نے یہ نہیں کہا میرے سے زبردستی کی گئی. اس نے کہا, ابھی آپ نے کہا نا, انہوں نے کہا اور چپ. اس نے کہا کہ انہیں کیا کہ فواد اگر جلدی اندر چلا جاتا تو اسمبلی نہ ٹوٹتی. دا ڈویژن سن لیں سکارا صاحب, یہی بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ یار کیا یہ بات ہوئی ہے؟ دیکھیں آپ کے ہنسنے سے معاملہ فیکٹ تو چینج نہیں ہوگا. فواد اینڈ سم پیپل ایک سائڈ پر تھے, پرویز الہی اینڈ ادرس دوسری سائڈ پر تھے. کچھ کہتے تھے نہیں ٹوٹنی چاہیے, کچھ کہتے تھے توڑنی چاہیے. ایک گروپ پرویل کیا اپنی پارٹی میں جس کو آپ سی سی کہتے ہیں. اب آپ یہ کہتے ہیں کل سی سی کا فیصلہ آئے گا تو میں پوچھوں گا سی سی میں جی ان کی پارٹی کی پارٹی کا نہیں تھا, یہ کافلی ایک الگ تھی, اس وقت کافلی مرج نہیں ہوئی تھی سر, اسی لیے وہ دونوں اتحادیوں کا فیصلہ تھا نا. دونوں اتحادیوں کا کون, ایک پارٹی کا دو فریق اتحادیوں کا. اب تو ایک پارٹی کا فیصلہ, اور ایک پارٹی ہو گئی نا. ہاں صدر ہو گئے, کیا اب ایک پارٹی, اب تو شیر و شکر ہو گئے. اب تو سارے ڈاکو بھی ایماندار ہو گئے. یہ بتائیں قائرہ صاحب کہ اب اس سارے کے باوجود اب آپ اس طرف چلے جائیں گے کہ اس کی نیت دیکھو. میں نے نیت کی بات کشف نہیں کر رہا, غلط آرگومنٹ میں جا رہے ہیں. کل آپ اپنی حکومتوں کو مشکل میں ڈالیں گے. کر رہے ہو, میں نے نیت کی بات نہیں کی. میں کتنی دفعہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا ہوں نہیں کی. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو کچھ اس سے کروایا گیا غلط تھا. وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے, بعد میں بھی کہہ رہے ہیں. اچھا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ غیر آئینی مجھ سے پستول رکھ کے یا زبردستی کرایا گیا. وہ کہہ رہے ہیں میرا پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ تھا اس چیز پر. پولیٹیکل دیکھیں, ایک پارٹی ہے, آپ کی پارٹی ہے, آپ اس وقت سر آپ ایڈوائزر ہیں, استعمال کرنا ہے کرنا. کس نے کہا لکھ کے بتائیں کدھر کرنا ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نے 10 منٹوں سے مشورہ کرنا ہے؟ اس میں کہاں لکھا ہے 10 منٹوں سے مشورہ کرنا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ چیف منسٹر خود توڑے گا یا پرائم منسٹر توڑے گا. ہی ول ناٹ اپلائی ہز مائنڈ وداؤٹ اپلائنگ ہز مائنڈ. لکھا اسی نے توڑی ہے. میڈ مین کین ڈو اٹ. نہیں, اے میڈ مین کین ڈو اٹ. کیا آپ مجھے He wrote a summary to the governor. یار اپنے مائنڈ سے حد تک اس کا اختیار. آفٹر ریپلائنگ ہز مائنڈ. نو اچھا بغیر ریپلائنگ ہز مائنڈ. اچھا اوکے, آئندہ سے یہ لکھ دیتے ہیں کہ آپ نے اس پہ مائنڈ اپلائی نہیں کرنا, جو دماغ میں آتا لکھ دو. کیا کر رہے ہو یار؟ یہ اس حد تک اس کا اختیار ہے. ملک دیکھ سنیں, اس حد تک چیف منسٹر کا اختیار ہے. چلیے آخری بات میں پڑ گئے کہ گورنر اگر سائن نہیں بھی کرتا 48 گھنٹے اٹھ جائے. خوفناک کجبیسی میں پڑے ہوئے. چلو ٹھیک, سارا ملک سر یہ اسی وجہ سے فل کورٹ میں نا چند لوگ یہی گفتگو کر رہے ہیں کہ جی پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مائنڈ اپلائی ہوا کہ نہیں ہوا. چھوڑے جانے دیں, یہ آئین کسی وجہ سے سوچ سمجھ کے بنایا گیا. اینی ویز اس کا مجھے بڑا لحاظ ہے. ہمیں بہت لحاظ, میرے جیسے نے بنایا, آپ جیسا نہیں بنایا. ہاں میرے جیسوں نے بنایا. نہیں, ہمارے بزرگوں نے بنایا, آپ جیسوں نے نہیں بنایا. میرے بزرگوں نے بنایا. آپ میرے بزرگ بھی تھے. آپ اب اس میں نہیں ہو نا. میں آپ کے بزرگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ جیسوں کو کہہ رہا ہوں. یعنی صافیوں نے نہیں بنایا, یہ سیاست دان نے بنایا. اس طرح کر رہا ہے. قربانیاں کس کس نے دی یار؟ میں اس کو دیکھو, یہ کہانی نہ سناؤ مجھے قربانیوں کی. سب کی ہے, آپ کے بزرگوں کی بہت ہے. آپ کے بزرگوں کی بات ہے, آپ کو کہہ رہا ہوں نا یار. وہی کہتا تو سن بھی لیا کرو نا. بلاول کی کیا قربانی ہے, بزرگوں کی قربانیاں آج تک بیچ رہے ہیں نا سر. تھوڑے جانے میں سیاستدان کی بات کر رہا ہوں, میں کلاس کی بات کر رہا ہوں. پھر ٹھیک, کیا بات کر رہے ہو؟ یہ بتائیں قائرہ صاحب, آگے مسترد کر دیا کیبنٹ نے. لوگ کہتے ہیں مسترد کیا ہوتا ہے, کیبنٹ کیسے سپریم کورٹ کا فیصلہ مسترد کرتا ہے؟ دیکھیں کاشف, سوال یہ ہے کہ ایک فیصلہ آیا, اس فیصلے کے اوپر ہمارا تحفظ بڑا سیریس ہے. ہمارا تحفظ یہ ہے کہ اس کے اندر, اس فیصلے سے پہلے بہت سارے تضادات ہیں اس فیصلے کے اندر, اور فیصلہ آنے کے بعد اس پہ اپنی رائے دی جا سکتی ہے. مسترد نہیں کیا جا سکتا, رائے دی جا سکتی. یہ آپ کا خیال ہے, میرا خیال ہے ایسا ہو سکتا ہے. تو آپ کا بھی حق ہے, میرا بھی حق ہے. سوال یہ ہے کہ اس فیصلے سے جو صورتحال ایوالو ہوئی ہے, اس سے پہلے ہم تو کہہ رہے تھے کہ آپ اس فیصلے کو لارجر بینچ میں لے جائیں, کیونکہ اس فیصلے میں ایک 7 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, ایک 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے, ایک 3 رکنی بینچ کا فیصلہ آئے گا. تو یہ تضادات کا مجموعہ بن جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں 9 کو آپ بینچ نہیں مانتے؟ 9 کا بھی ہے, اس کو بینچ نہیں مانتے. 9 کو بھی مانتے ہیں. ہم تو نہیں کہا تھا نا کہ 7 کر دے اس کو, پھر 7 سے ہم نے 5 ہوا نہیں. 7 ہوا تھا, کبھی بھی نہیں ہوا. چلو 5 ہوا تھا.
चलो 5 ही सही, 4 में से एकदम नहीं उठे थे, पहले 2 ही अलग हुए थे। 2-4 पहले 2 अलग हुए थे, 2 जो उसके बाद अलग हुए। चले गए। मेरी गुजारिश सुने, पहले 2 गए थे, पहले मेरी सुन लो। मैं तो आपको अच्छा पहले मेरी सुन लो, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच, अब वो भी तुम्हारी तस्वीर कर देता हूं, वो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं आपको ये भी बताता हूं कि बेंच वो बना सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है। ओ भाई और सुन लो जी। और पहले कौन कौन गए उठे बेंच से? 9 मेंबर बेंच में से पहले 2 कौन? ये फैसला है सर, मैं आपको फैसला पढ़ के छोड़ो यार, मैं क्या पूछ रहा हूं। द मैटर इज रिफर्ड ऑनरेबल चीफ जस्टिस फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच, और 9 के साइन मौजूद हैं, 4 निकल गए, 5 रह गए सर। मैंने अर्ज किया 30 कि पहले 2 बंदे कौन? अगली चीज ये फैसला पहले इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं। अब तूने मुझे चैलेंज किया, अब मेरी बात सुनो। बिल्कुल सर, अब तूने मुझे मेजॉरिटी 3-2, अब मेजॉरिटी 3-2, साइंड बाय जस्टिस मंदोखेल, साइंड बाय जस्टिस मंसूर अली शाह। काशिफ 7 कहां है सर? मुझे 7 बताया ना। इस जिद में आ गए हो कि तूने मुझे शिकस्त दी। नहीं मैं अब तू मेरी कांडल लानी है, मैं तेरी लानी, उन्हें ही मुकाबला होता है ना तेरा मेरा, तो लाने आ, चलो इंज कर लेने। मैं फैक्ट नहीं कांडल लाने, तू मेरी लानी है, मैं तगड़ा हो और हौसला कर। गल है काशिफ, 2 जजेस पहले उठे और उन पे एतराज उठा कि जी आप इस बेंच का हिस्सा न बने। उसके बाद 2 जजेस ने कहा और उनको चीफ साहब ने कहा कि आप इस जज से उठ जाए, इस बेंच से उठ जाए। उनको चीफ ने उठाया। यस, ये बात दुरुस्त है। कहें तो मैं पढ़ के सुना। पढ़ो। क्या करते हैं सर, फैक्ट्स अपने ठीक रखे ना। 2 जजेस ने कहा कि हम इस चीज पे अपना, उन्होंने कहा वी लीव इट टू द जजमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस के, वो हमें रखना चाहते हैं। ऐसे ही ना, और उन्होंने कहा तो चीफ ने कहा कि चले आप, और फिर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, चीफ ने कहा कि उठ जाए। तो मैं यही कह रहा हूं 7 जजेस ने, नहीं मैं यही कह रहा हूं 7 जजेस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में कहा कि हम ये मामला रेफर कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि वो नया बेंच बनाए। पहले 2 बंदे उठे, उसके बाद पहले दिन की 2 बंदों ने कहा, 2 बंदों ने कहा कि जी हम चीफ पे छोड़ते हैं। सर, फिर 2 उठे, 9 के 9 है सर। वो यार 9 ही बैठे थे, तो 4 उठ गए, 5 रह गए। 4 नहीं उठे, पहले 2 उठे फिर 2 उठे। नहीं, ऐसे ही है। चेक कर लीजिएगा सर। मैं जो कह रहा हूं मैं दुरुस्त कह रहा हूं। मैं भी जो कह रहा हूं, मैं तो कागज दिखा रहा हूं, आप कागज नहीं मान रहे। जिद में आ गया सर, ये कागज है, पढ़ लें। तू जिद में पढ़ लें। मैंने पढ़ा है यार, नहीं पढ़ा ना सर। तेरे प्रोग्राम में आके बैठता बंदे को पता होता है। अच्छा तूने कपड़े उतारने हमारे। सर देखें, मैं तो कागज दिखा रहा हूं, आप कागज पढ़े बगैर के। एनीवे चलिए छोड़े इस चीज को, छोड़े। इस वक्त इलेक्शन नहीं होंगे, आपको लगता है? काशिफ ये जो हीट है, अच्छा छोड़ो उसको, मैं एक छोटा सा, मुझे 1 मिनट दो। ये माहौल है ना, ये डिपेक्ट कर रहा है खास ब्रदर्स टेम्परेचर, ये याद रखिए ब्रदर्स के अंदर। हाँ ऑफ कोर्स ब्रदर्स के आते सार आपने मुझे कहा तुम उसके साथ हो, वो उसके साथ हो, विच इज द पोलराइजेशन दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। आई एम एंडोर्सिंग व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ऐसे ही, और सिर्फ पोलराइजेशन नहीं है, इस वक्त इतना हिजान पैदा हो गया है कि हम इस हिजान में ना अकल की बात सुनना चाहते हैं ना करना चाहते हैं। जो मेरे बायस में है, जो मेरे ख्वाहिश में है, मैं उसकी बातें दबा रहा हूं, जो तेरी ख्वाहिश है तो अपनी बातें दबा रहा है, और हम दोनों एक दूसरे की अकल की बात और 2+2 की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। और हम इसी शिकस्त और फतह के चक्कर में यहां बैठे हुए भी कर रहे हैं। यही काम अदालतों में हो रहा है, यही अदालत पार्लियामेंट में हो रहा है, यही हर जगह है। और इस हिजान ने हमें इस बर्बादी में उतार दिया है। मैं पिछले 6 महीने से ये गुजारिश कर रहा था कि यार खुदा के लिए थोड़ा सांस लो, ठंडे हो जाओ और इस मामले पर जरा तहम्मुल से फैसला करो। एक चीज आपने सियासी इस अमल से, एक आईनी तकाजा है, पूरा होना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं। और वो आईनी तकाजा वैसे गुजर गया, 90 डेज गुजर गए, अब तो 100 से भी ज्यादा दिन गुजरेंगे। अर्ज ये है कि मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने सियासी अमल के जरिए लोगों की राय लेनी है, और आपकी और मेरी और बाकी सब लोगों की राय ये थी कि इलेक्शन हो जाने चाहिए और उन इलेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक फैसला हो और ठहराव आ जाए, सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम आ जाए। इमरान खान साहब ने ये 2 असम्बलियां इसलिए तोड़वाई कि मैं मुल्क में इलेक्शन कराने की पोजीशन में आ जाऊं, इसलिए नहीं तोड़वाई कि दोनों असम्बलियां चल नहीं सकती, इसलिए नहीं तोड़वाई कि दोनों की गवर्नमेंट नहीं चल रही है। जी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है ना? नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी ये नहीं होती है। पॉलिटिकल इट्स अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी ना मेरे ख्याल में। आप लोग लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च इज ए स्ट्रगल। असेंबलियां असेंबलियां तोड़वाने के लिए, असेंबलियां तोड़ने के लिए नहीं। बिलावल की डिमांड में चल सुना देता हूं क्या, बिलावल ने इस्तीफे मांगे, असेंबलियां डिसॉल्व करने का कहा, नए इलेक्शंस मांगे हमने। अच्छा नए इलेक्शन मांगे ना, नए इलेक्शन हम उस गवर्नमेंट से मांग रहे थे, असेंबलियां तोड़ने की बातें हम नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरी असेंबली टूटे बगैर चाचू कैसे भाई अगला बंदा खुद बैठ के हमसे मुज़ाकरात करके बात करता ना, इन्फोर्स तो ना करता।
اچھا 2 اسمبلیاں آپ نے توڑ لی, آپ نے اس لیے توڑی کہ ہم ملک کے اندر انتخابات کرا دیں گے. میں جو یہی بات کر رہا ہوں کہ مجھے 1 منٹ صرف دے دو, ٹھیک کرنے کی 1 منٹ صرف دے دو, بہت ضرورت ہے یار. میں اسی کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں. میں اسے جان سے نکلنے کے لیے جس میں آپ بھی پھنس گئے یار, ویسے نکلنے کام کروں, میں پورا پروگرام تاڑے نال ہی کر لینا, بریک لین دے, اس سے بھی نکلنے کی بریک لین دے, پھر کر لینا. لیکن اس پہ جانے سے پہلے ایک ٹیکنیکل چیز, یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جیسے میں پہلے کہتا ہوں, ایک چیز پہ سب کہتے ہیں گنجائش نہیں, وہ الیکشن 90 دن کی. انہوں نے کہا نو لیٹر دین, اس سے گزر چکا ہے نا. نہیں سر, یہ کہہ رہے ہیں بھائی جان, سب کی رائے ایک طرف محترم ہوگی, لیکن وہ اس سے گزر چکے 112 دن ہو جائیں گے. پھر تمہارے 90 دن کو میں چاٹوں کیا کروں 90 دن کو؟ سر میں تو ایک مشورہ دوں, نیریٹو کے مطابق آپ نے شہباز شریف وزیر اعظم اگلے 10 سال کے لیے اناؤنس کر دیتے, 10 سال کے لیے اناؤنس کر. کس کو؟ اب 90 دن گزر گئے ہیں, شہباز شریف کو 10 سال کے لیے وزیر اعظم اناؤنس کر دیتے ہیں. 90 دن پنجاب کی 91 ہوگا نا سر, ہوتے نہیں ہو سکتا. پنجاب کی اسمبلی کے گزرے ہیں بھائی, 90 آپ کا بچہ چھوٹا زرداری صاحب کا 10 سال کے لیے وزیر اعظم جاتی کر رہے ہو, آپ جاتی کر رہے ہو. بڑے اہم آفس میں بیٹھا ہوا ہے, اس طرح توہین مت کرو, آفس کا تمسخر مت اڑاؤ. کس چیز کی توہین نہیں یار, نہ کرنا. اگر لوگ اڑاتے ہیں تو نہ کرنا, تو یہ کام چھوڑ. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فواد صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. فواد صاحب مسترد کرتے ہیں, ناقابل عمل, اب کیا ہوگا؟ دیکھیں کاشف, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو آئین ہے وہ سپریشن آف پاورز کے اوپر کھڑا ہے, اور اس میں عدلیہ جو ہے, مقننہ جو ہے, ایگزیکٹو جو ہے, اس کی اپنی ڈومینز ڈیفائن ہیں. اور یہ جو کانسیپٹ ہے کہ مسترد کرتے ہیں یا ہم عمل نہیں کریں گے, یہ ایلین ہے, اجنبی ہیں ٹو آور لیگل سسٹم. اگر حکومت کو چیز پسند نہیں ہے, آرڈر پسند نہیں ہے, تو اونلی وے فارورڈ از کہ وہ جائیں گے, ریویو پٹیشن فائل کریں گے, نظر ثانی دیں گے. لیکن فواد صاحب یہ تو اب آپ آئینی اور قانونی بات کر رہے ہیں نا. دیکھیں مریم نواز کی ٹویٹس آپ نے دیکھی ہوں گی, انہوں نے کہا ری رائٹ کر کے پنجاب حکومت پلیٹ میں رکھ کے دیکھے, لو بیٹا توڑ دو, اب نگرانی میں تمہیں دوبارہ سلیکٹ کیا جائے گا, نگرانی میں تمہیں دوبارہ سلیکٹ کیا جائے گا. جیسے یہ الفاظ, یہ نہیں, ان کو پتا ہے کہ کیا یہ اس طرف نشاندہی کر رہی ہے. کے پی حکومت کا تو وہ جلسے میں کہہ چکے ہیں کہ کے پی تو عمران خان جیت جائیں گے. آج انہوں نے ٹویٹس میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ پنجاب بھی جیت جائیں گے. اصل رولا یہ ہے کہ جی ہر الیکشن نہیں کرانا, سمپل سی بات ہے, اس میں بھیڑے بانے ڈھونڈنے. کاشف بات یہ ہے کہ بڑی سمپل بات ہے. اس وقت جو پی ایم ایل این میں جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو زندگی میں خود کبھی کوئی کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑے. وہ اس بات کے اوپر گھبراتے ہیں کہ اگر ہم ہار جائیں گے تو کیا ہوگا. دیکھیں بے نظیر بھٹو 14 سیٹوں کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں آئی, 2.5-3 سال کے بعد پرائم منسٹر بن گئی. جو پی ایم ایل این کی سر وہ رولا نہیں ہے فواد صاحب, جو وڑائچ صاحب نے کہا رولا وہ ہے. نہیں رولا وہ بھی دیکھیں جی, وہ بھی رولا کوئی نہیں ہے, وہ بھی ایم بنایا ہوا ہے. کوئی یہاں پاکستان میں سچی بات ہے, سول گورنمنٹ کو اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی کہ وہ آگے پتہ نہیں کیا کر دے گی. ایک نظام ہوتا ہے, اور جو بھی لوگ, میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم بھی ایک اس سے آگے جائیں, جو اس حکومت نے جو غلطیاں کی ہیں, اب اس کا پاکستان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. پاکستان کا چیلنج اتنا بڑا ہے کہ اگر ہم صرف ان ٹرمز آف انتقام سوچیں گے نا, ہم تو 3 مہینے میں فارغ ہو جائیں گے. کوئی حکومت جو ہے تھوڑی بہت بھی عقل رکھنے والا, کوئی بھی بندہ, کوئی بھی پارٹی اس طرح ان ٹرمز میں نہیں سوچ سکتی. اور یہ صرف ایک ان کا اندر کا فیئر ہے, جو ان کو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا. کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں, کوئی یہاں اپنی ریئلٹیز ہیں, انہوں نے. لیکن فواد صاحب مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں کچھ چیزیں تو بڑی کلیئر ہے نا. جیسے میں ابھی قائرہ صاحب کو بحث کام کا شروع ہو جاتی ہے, ہائی کورٹ بھی کہتا ہے جی 90 دن کے اندر الیکشن کرانے, نو لیٹر دین 90 days, ان میں فیصلے میں لکھا ہے. ہائی کورٹ بھی کہہ رہا ہے الیکشن 90 دن میں, سپریم کورٹ کہہ رہا ہے الیکشن 90 دن میں. سپریم کورٹ میں جو ججوں کا اختلاف ہے وہ اس بات پر نہیں ہے کہ الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں, اس بات پر ہے کہ سر ویسے پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کر لینے دیں, اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا. اگر وہی کہہ دیتے, جو ایک جج صاحب نے, میرا خیال ہے منوخیل صاحب نے, کسی جج صاحب نے, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے کہا تھا 3 دن کے اندر فیصلہ کریں اور بھیجیں. منصور علی شاہ صاحب نے فیصلے میں لکھا کہ 3 دن کے اندر ہائی کورٹ فیصلہ کرے. اگر وہ راستہ پکڑ لیتے تو آج یہ سارے لوپ ہولز بھی بند ہو جاتے. نہیں یار, یہ کاشف کیا آپ باتیں کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر لیتے اس کے اوپر. آپ نے پہلے جو بات کی ہے کہ جی انہوں نے الیکشن نہیں کرانا, اس کے بعد کوئی ہائی کورٹ کچھ کر لے, سپریم کورٹ کچھ کر لے, آپ نے ٹیکنیکل لوپ ہولز نکالنا تو کوئی پرابلم نہیں. یہ جو بحث کر رہے ہیں نون لیگ والے, اس میں کوئی بحث والی بات ہے؟ احمقانہ بات ہے کہ آپ جو 9 ممبر بینچ نے جب کہہ دیا نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کرو, کہ نہیں وہ پہلا بھی. کوئی عقل والا آدمی تھوڑا سا اس کو ڈسکس بھی کرے گا.
یہ مرکنڈے کارجو جیسے جو انڈیا کے سپریم کورٹ کے جج نے جو آرٹیکل لکھا ہے پرسوں فرائیڈے ٹائمز نے، اس نے کہا بڑی سمپل، اس نے کہا 4 منٹ سے زیادہ سپریم کورٹ کو یہ پٹیشن ہی نہیں سننی چاہیے تھی، یہاں تو ہفتہ اس پہ لگ گیا ہے، 10 دن پہلے لگ گئے ہیں، اور ہائی کورٹ میں اس سے علاوہ ٹائم لگ گیا. دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، سمپل بات ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے الیکشن نہیں کرانے، کانسٹیٹیوشن پاکستان کا، اسٹرکچر پاکستان کا ریکگنائز ہی نہیں کرتا نامینیشن. اور اب پہلا بھی سپریم کورٹ کو دینا پڑے گا نا فواد صاحب اس کا. سپریم کورٹ نہیں دینا ہے، سپریم کورٹ نہیں دیا اب تک، اور سپریم کورٹ اور اگر یہ بھی اس صورت میں کچھ ہو سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹمورو ٹرنز اراؤنڈ اینڈ سیز ہم نہیں کرا سکتے. نہیں، انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں کہ ہم کرائیں گے اگر آپ یہ دونوں چیزیں پتہ کر دیں. اور اگر الیکشن کمیشن نہیں کرا سکتا تو پہلے ریکگنائز کرے اور استعفیٰ دے. چیف الیکشن کمشنر اتنی تنخواہ لے کیوں رہا ہے اگر وہ الیکشن بھی نہیں کرا سکتا؟ یہ سارے ممبر بیٹھے ہوئے ہیں، 70 سال کے بابے ہیں، ان کی وجہ سے یہ کرائسس ہوا ہے. اور ان کو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنی 70 سال کے بعد 75 سال کے بعد اتنے لمبے ان کے سروسز ہیں، پھر بھی جو ہے وہ نوکری کے لیے لٹکے ہوئے ہیں. بھائی خدا کا خوف کرو، اب آپ نے جو ہے ریٹائر بھی ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے، کتنے دیر اور بندہ زندہ رہ لیتا ہے؟ کوئی تھوڑا نیشن کا سوچتے ہیں، کوئی لیگیسی کا سوچتے ہیں. اور انہوں نے آ کے کرائسس، اب اگر انہوں نے نہیں کرا سکتے تو دے شوڈ ریزائن. ویسے میں تو میاں صاحب کو سن رہا تھا ابھی، وہ کہتے ہیں تینوں کے خلاف ریفرنس بھیجیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. ان کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ ریفرنس ہوتا کیا ہے، وہ کس بنیاد پہ بنا کے بھیجا جاتا ہے. کسی ایک جج کو فیصلہ کرنے پر تھوڑی کہا جاتا ہے کہ تم نے کیونکہ میرے خلاف فیصلہ کر دیا ہے اس کا ریفرنس بھیج دو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. لیکن چاچا جی آپ کو ویسے نائل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے مریم نواز، جس طرح سے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل کرانے میں زرداری صاحب کا بڑا انٹرسٹ تھا، اور زرداری صاحب چاہتے تھے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے. اور اسی طریقے سے آپ تو اس وقت حکومت کا ساتھ ہے، یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں بھی ایک شہید مل جائے، کہ ہمارے پاس بھی ایک وزیر اعظم نہیں شہید بھی مل جائے. اور تھوڑا گیلانی صاحب 3.5-4 سال کے بعد نا انہوں نے ذرا اپنے مسل بھی فلیکس کرنے شروع کر دیے تھے، وہ اپنی مرضی بھی کر دیتے تھے. تو دوسری بات یہ تھی کہ جو اس وقت مریم نواز تو چاہتی ہیں شہباز شریف ڈسکوالیفائی ہو، ایک تیر زبردست ہوگا. دیکھیں نا مریم نواز کی اس وقت خواہش ہے کہ چاچا سے جان کیسے چھوٹے، اور وہ ان کی مشورے سنی جا رہے ہیں بے وقوفوں کی طرح. انہیں جو ہے مریم نواز جو ہیں ان کے جو امکانہ مشورے ہیں، اگر کوئی بھی گورنمنٹ اس کے اوپر عمل کرے گی ظاہر ہے وہ تباہ ہوگی. مریم نواز کا تو کیا جا رہا ہے، ابھی تک وہ تو بیٹھی ہوئی ہیں، مشورے دے جا رہی ہیں. بٹ یہ سے سارے سے پولیٹیکل ہیٹ پہنے ذرا، اس سارے سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ایک بیانیہ الیکشن میں جانے کے لیے. دیکھیں پہلے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر کیا گیا، اب دیکھیں عدالت پھر ہمارے سامنے آ گئی، اس قسم کا بیانیہ بنانا چاہتے ہیں. یہی ایگزیکٹلی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. انہوں نے ذہنی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہماری حکومت ختم ہو رہی ہے. وہ جوڈیشری سے لڑ کے سمجھتے ہیں کہ جائیں گے، ہمارا ورکر جو ہے وہ اس سے چارج ہوگا. حالانکہ بالکل امکانہ بات ہے. اس وقت بندیال صاحب آپ کے سامنے سپریم کورٹ جو ہے فرینکلی دے آر موسٹ پاپولر انسٹیٹیوشن رائٹ ناؤ. اور جتنے ہی 4-5 دنوں میں 6 دنوں میں اس فیصلے جو انہیں سپورٹ ملی ہے، پورا ملک اس وقت سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے، آئین کے پیچھے کھڑا ہے. اور اتنی پاپولر فورس کے ساتھ لڑنا تو ویسی جو ہے وہ بے وقوفانہ بات ہوگی. سو میرے خیال میں پی ایم ایل این کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. انہوں نے بڑی غلطیاں کی ہیں، ہر غلطی کی دیکھیں آپ کو. لیکن فواد صاحب پیپلز پارٹی کا کیا ہے؟ میں آپ کو ذرا آج شہری رحمان کی جو تقریر تھی قومی اسمبلی کی، اس کے صرف آپ کو خالی سخت الفاظ سنانا چاہ رہا ہوں جو جوڈیشری کے بارے میں انہوں نے کیے ہیں. ذرا سنیں کہ انہوں نے کیا گفتگو. اگر سپریم 4 اپریل کو ایک عدالتی قتل ہوا ہے. سیاست جب رنگ لاتی ہے عدالتوں میں وہ ہمیشہ سرخ ہوتا ہے. آج جو خون ہوا ہے وہ پارلیمان کا بھی ہوا ہے، اور اس شب خون کو کوئی نہیں مانے گا. طاقتور اپنی تلوار لہرا کے جمہوریت کا گلا گھونٹے گی. ساری عدلیہ کے نام تاریخ میں لکھے جائیں گے. یہ اقلیت کا فیصلہ مسلط کیا گیا ہے، ہم نہیں ہوں گے ڈیفینسو پر. واز دس the responsibility of the honorable court? Certainly not. That is not what we expected from this court. اپنی عزت اپنے ہاتھ رکھیں، سمپل سی بات ہے. جو اپنے آپ کو بے نقاب اور حجاب ہٹائے گا عزت کا تو پھر ان کی بےزتی اسی طرح ہوگی. یہ آئینی بحران ہم نے نہیں کریٹ کیا تھا، یہ آپ نے کریٹ کیا ہے. اینڈ یو بیٹر فائنڈ اے وے آؤٹ آف دس. So you still have time, but don't ask us how to do it. You have created this mess. You find a way out of this. جیسا ٹیچر نہیں اسکول کی اسٹوڈنٹس کو ڈانٹتی ہیں، میرا خیال ہے وہ اس طرح چیف جسٹس آف پاکستان کو ڈانٹ رہی تھی اس تقریر میں. واٹ از پیپلز پارٹی ڈوئنگ؟ نہیں لیکن ایک دفعہ پھر وہی آپ دیکھیں نا، یہ جو شہری رحمان ہے یہ بھی اسی کلاس میں ہے جو کبھی کوئی الیکشن نہیں لڑیں گی، جن کا کوئی پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ صرف یہی ہے کہ وہ میں
کسی مخصوص نشست کے اوپر یا ادھر سے جو ہے وہ آ جاؤں، سینٹ میں آ جاؤں، نامینیشن سے جو لوگ آتے ہیں. ہاں لیکن یہ پارٹی لائن ہوگی نا فواد صاحب، جیسے پارٹی میں کافی اختلاف ہے. بہت سارے مین سٹریم لوگ تو میں نے بولتے نہیں دیکھے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف. سارے آئینی ماہر تو اس طرف ہیں، اعتزاز احسن کھوسا صاحب. ہاں لیکن آپ دیکھیں نا، اعتزاز صاحب تو خیر وہ تو ایک لیجنڈ ہے، وہ پارٹی سے تو بڑے ہو گئے ہیں. وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پارٹی سے بڑے ہو جاتے ہیں، اعتزاز صاحب تو ایک پارٹی کے اب نہیں رہے، ہی از ناؤ اے لیجنڈ ان ہمسیلف. لیکن ایکچولی جو رضا ربانی وغیرہ ہیں، یہ لوگ جو تھوڑے سیریس لوگ ہیں، وہ بھی ہچکچائیں گے، بڑا وہ سوچیں گے اس کے اوپر کہ ہم نے اس کے اوپر کیا موقف لینا ہے. کیونکہ دیکھیے سپریم کورٹ سے ڈائریکٹ اس طرح سے